अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम हमारे अखबार में आपका इस्तकबाल है। खैर मकदम है। मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद इस्लामुद्दीन मतीन और इस वक्त स्टूडियोज़ में मौजूद हैं हमारे साथ जनाब एम ए माजिद साहब, सीनियर जर्नलिस्ट व तज्ज़िया निगार। नाज़रीन, हमारे अखबार प्रोग्राम में हम आज गुफ्तगू करेंगे आज के अखबार के तमाम अखबार की बड़ी ख़बरों पर, उस पर तज्ज़िया भी पेश किया जाएगा। तो बड़ी ख़बर जो तकरीबन 2-3 दिनों से अखबार में आ रही है और हम उस पर बातचीत भी कर रहे हैं, वो है बिहार वोटर लिस्ट से मुताल्लिक़ मामला कि अब इलेक्शन कमीशन ने कहा कि 35.5 यानी 35.5 लाख नाम हज़फ किए जाएंगे, जिसमें गैर मुल्की वोटर्स के नाम भी हज़फ किए जाएंगे। तो अखबार ने लिखा है कि SIR से मुतालिक जो अपोजिशन के खदशात थे वो अब दुरुस्त साबित हुए हैं। इस पर बात करेंगे। शुभांशु शुक्ला जो खलाबाज हैं, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से ज़मीन के लिए ये टीम रवाना हो चुकी है। खलाई तैयारी की आज कैलिफोर्निया के समंदर में लैंडिंग होगी, अखबार ने लिखा है। यमन में एक नर्स का जो मामला चल रहा है, नमीशा का, जो एक कत्ल के मुकदमे में उनको फांसी दी जाने वाली है, इस ज़मन में कल सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई। वहाँ पर मरकज़ के वकील ने बेबसी का इजहार किया कि उनको बचाने के लिए कुछ नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने फिल्म उदयपुर फाइल्स केस की समाअत के लिए तैयार हो चुकी है। तो क्या मामला है उदयपुर फाइल्स फिल्म का? दिल्ली में 2 स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी दी गई। हालांकि वहाँ पर जब तहक़ीक़ात की गई, जांच की गई, तो कोई ऐसी शय बरामद नहीं हुई। लेकिन हालिया अरसे में ये बार बार ख़बरें आ रही हैं कि मुख्तलिफ़ स्कूलों में बम रखने की झूठी इत्तला दी जा रही है ईमेल्स वगैरह के ज़रिए। मगरबी किनारे में यहूदी आबादकार रोज़ाना जंगी जराए में के मुर्तकिब हो रहे हैं और हुकूमत की सरपरस्ती उन्हें हासिल है। वहीं इसराइली हमले में एक सहाफ़ी फ़ादी खलीफा शहीद हुए हैं और अब तक सहाफ़ियों की 231 सहाफ़ी फ़लस्तीन में शहीद हुए हैं। इस पर भी हम बात करेंगे। श्रीनगर में यौम शहदा की बात हमने कल कही थी और वहाँ पर कल भी बड़ी तहदीदात लगा दी गई और नज़रबंद कर दिया गया क़ायदीन को, सियासी और मजहबी क़ायदीन को। लेकिन उसके बावजूद उमर अब्दुल्ला ने क़ब्रस्तान की दीवार फलांग कर वहाँ पर जाकर फ़ातिहा ख़्वानी की। और कर्नाटक से भी ख़बरें हैं, दीगर और मकामात से ख़बरें हैं। भोपाल से ख़बर है, हिमाचल में सैलाब से मुताल्लिक़ भी ख़बर है और तेलंगाना में राशन कार्ड से मुताल्लिक़ ख़बर है। और फिर क्रिकेट में ही बात करेंगे कि कल एक सनसनीखेज़ मैच, टेस्ट मैच में जो भारत जीत सकता था लेकिन उसे शिकस्त से 2-4 होना पड़ा। और भी ख़बरें हैं जिस पर हम बातचीत करेंगे। माजिद साहब, प्रोग्राम में आपका इस्तकबाल है। खैर मकदम है। बिहार वोटर लिस्ट से मुताल्लिक़ अब ये बात खुलकर बाहर आ चुकी है कि तकरीबन इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि 35.5 लाख नाम हज़फ होंगे। तो क्या ये नाम अभी हालिया पार्लियामेंट इलेक्शन में नहीं थे, क्यों हज़फ? तो क्या वो पार्लियामेंट इलेक्शन में से भी उनको डिलीट किया जाएगा? जी, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, इलेक्शन कमीशन पूरी तरीके से जो है अपनी आज़ादी खो चुका है और किसी के हिदायत के ताबे काम कर रहा है। और ये किसकी हिदायत है वो बिल्कुल बेहतर समझ सकते हैं, चूँकि बरसर इक़्तिदार रूलिंग पार्टी नहीं चाहती कि वो पूरा साफ शफाफ इलेक्शन कराए जाए और बिल्कुल काफ़ी इलेक्शन कमीशन पर काफ़ी धब्बा भी है ये मानों में। और वैसी वजह से गुज़श्ता 1 हफ़्ते से मुसलसिल पहली सुर्खी बनी हुई है बिहार के इलेक्शन के बाद राय दही की जो फहरिस्त होती है। यकीन बड़ी ख़बर का इंतखाब किया आपने, इसमें हम बात करेंगे। नाज़रीन, आज मंगल का दिन है, मुहर्रम की 19 तारीख़ है और 15 जुलाई। बिहार इतना अहमियत क्यों दी जा रही है? अब देखिए, बिहार में सिर्फ इलेक्शन से चंद हफ्ते पहले जो वोटर लिस्ट होती है उसमें नज़रसानी का मुहिम शुरू की गई और ये बताया गया है कि 2024 के पार्लियामेंट के इलेक्शन में जो राय दहिंदे थे, जिनके नाम थे, उन पर लाजिम है कि वो अपने बर्थ सर्टिफिकेट दिखाएं, बल्कि अपने वालिदैन के भी बर्थ सर्टिफिकेट दिखाएं, जब भी उनके नाम उस फहरिस्त में शामिल किए जाएंगे। ये एक ऐसा इक़दाम था जिस पर सुप्रीम कोर्ट में बहस भी हुई और सुप्रीम कोर्ट ने आइंदा तारीख़ 28 जुलाई रखी है। लेकिन उससे पहले उसने एक सलाह दी, फ़ैसला नहीं। फ़ैसला और सलाह में बड़ा फ़र्क होता है। ये सलाह दी इलेक्शन कमीशन को, ठीक है, आधार कार्ड हो या फिर इनके पास जो भी दीगर जो डॉक्यूमेंट हो वो उसके कम से कम उसको जो है आप गौर करें, जैसे राशन कार्ड वगैरह है उस पर गौर करें आप। ये उन्होंने सलाह दी। लेकिन इलेक्शन कमीशन अदालत के ताबे नहीं है, बल्कि ये मखसूस विचारधारा के ताबे बन चुका है, जिसकी वजह से वो अपने काम को आगे बढ़ा रहा है। सुप्रीम कोर्ट की जो सलाह दी गई थी उसको पीछे लगते अब उसने ये कहा कि जैसा आपने कहा कि 35 लाख से ज़्यादा वोटर्स शायद हज़फ हो जाएंगे। भाई, आप ये अंदाज़ा लगा चुके हैं कि 35 लाख लोग गैर मुल्की हैं। इसका मतलब ये है
کہ گزشتہ 11 سال سے 11.5 سال سے جو ہندوستان کی سلامتی والے جو لوگ ہیں، جس میں امت شاہ ہے، وزیر داخلہ ہیں، وہ ہمارے دروازے کھلے رکھے ہیں، جس کی وجہ سے لوگ آ رہے ہیں اور ووٹ ڈالتے چلے جا رہے ہیں۔ یعنی اگر الیکشن کمیشن یہ کہتا ہے کہ 35 لاکھ لوگ جو ہے غیر ملکی ہیں، ان کو شامل نہیں کیا جائے گا، اس کا مطلب یہ ہے کہ وزارت داخلہ پوری طریقے سے ناکام ہے اور ملک میں غیر ملکیوں کا ریمپٹ جو ہے ان کا داخلہ ہو گیا ہے۔ ایسے میں کیا یہ وزیر داخلہ عہدے پہ رہنے کا قابل ہے، نہیں ہے، یا ملک کا وزیر اعظم عہدے پہ رہنے کا قابل ہے، نہیں ہے، یہ سوال کون کرے گا؟ یہ بڑا سوال ہے۔ اور دوسری طرف اپوزیشن کا موقف ہے۔ اپوزیشن نے یہ بات واضح کر دی ہے، جب ایک معاملہ عدالت میں زیر دورہ ہوتا ہے تو اب اس طریقے سے باتیں آپ یہ لیک نہیں کرنا ہے۔ اب آپ دیکھیے الیکشن کمیشن نے سورسز کے حوالہ کہا، اخبارات جو دے رہے ہیں سورسز، تو کل یہ بیرسٹر اویسی نے ایک سوال کیا، یہ سورسز چمچے کہا انہوں نے، یہ سورسز کون ہیں؟ کیا ان کو بھی جس طریقے سے الیکشن کمیشن کو دستوری اختیار حاصل ہے، کیا یہ چمچے بھی دستوری یعنی عہدے کے حامل ہیں؟ ان کے ذریعے خبریں کیوں پھیلائی جا رہی ہیں؟ کیوں یہ سب چیزیں اخباروں میں آ رہی ہیں؟ کیوں میڈیا میں اس کو پیش کیا جا رہا ہے؟ آپ باقاعدہ طور پر الیکشن کمیشن اپنے پریس نوٹ پر، اپنے لیٹر ہیڈ پر، یا پھر اپنے نمائندے کے ذریعے یہ کہنا چاہیے تھا۔ یہ پوری کا پورے طریقے سے ایک NRC لانے کا پوری طریقے سے ایک تجربہ، ایک پائلٹ پروجیکٹ کے طور پر کیا جا رہا ہے۔ اب اس سے آنے والے دنوں میں کیا ہوگا، ٹھیک ہے، بہار کے الیکشن کیسا ہوگا، اب اس کے بعد اب یہ تو ووٹر لسٹ ہو گئی، اب دوسرا جو مرحلہ ہوگا ووٹنگ مشین کا مرحلہ ہوگا، تیسرا مرحلہ یہ ہوگا کہ ووٹنگ ہونے کے بعد بھی گنتی کا مرحلہ ہوگا۔ یہ 3 مرحلے ہیں جو الیکشن کمیشن کس کے تابع ہو کر کام کرے گا، تو اب یہ بڑا سوال ہے۔ جی، ایک اور خبر، شبھانشو شکلا انٹرنیشنل اسپیس اسٹیشن سے زمین کے لیے روانہ، خلائی تیاری کی آج کیلیفورنیا کے سمندر میں ہوگی لینڈنگ۔ یہ دیکھیے، یہ دوسرے ہمارے خلاباز ہیں جو یعنی اسپیس میں وہ جو ہے گئے ہیں، اور وہاں جا کر انہوں نے جو ہے مشاہدہ کیا اور اس سے تجربات بھی کیے۔ تو ایک معنوں میں ہماری جو اسپیس کی جو ہماری سرگرمیاں ہیں، خلا میں سرگرمیاں ہیں، اس کی ایک بڑی مثال ہے۔ چلیے، بڑی اچھی بات ہے کہ انہوں نے جو تاثرات وہاں سے دیے، خود وزیر اعظم کو بھی دیے تاثرات، لیکن خیر وزیر اعظم زمین پر ہیں اور یہ اوپر ہیں، تو فرق تو رہے گا۔ یمن میں جو نرس کا معاملہ ہے، یہ اب سپریم کورٹ نے کل اس کی سماعت ہوئی تھی، وہاں مرکز کے وکیل نے بے بسی کا اظہار کیا ہے، تو اخبارات نے لکھا کہ اب جو ہے انہیں بچانے کے لیے زیادہ کچھ نہیں کیا جا سکتا۔ تو کیا امیدیں ختم ہو گئی ہیں یا پھر حکومت کچھ کوشش کرے گی؟ سفارت دیکھیے، یہ اگر نیوی کے آفیسرز ہوتے تو کسی نہ کسی طریقے سے خود PM صاحب جا کر بچا کے لاتے تھے، جیسا خطر میں ہوا تھا۔ یہ ایک بے بس ماں کی بیٹی ہے، ٹھیک ہے، اس سے جرم ہوا ہے، اور اس سرزمین میں، یمن کی سرزمین میں یقیناً وہاں کے قانون کے مطابق یہ کام ہو رہا ہے، لیکن یہ دلچسپی نہیں دکھائی۔ آخری وقت میں بھی کیرلا کی سرکار نے کہا کہ بھئی ہم اس کا جو بلڈ منی، یعنی جو خساس کہتے ہیں اس کو، جی ہاں، وہ دینے ہم تیار ہیں اس کے لیے۔ آپ چونکہ ہم ریاستی حکومت ڈائریکٹلی کسی ملک کے ساتھ بات نہیں کر سکتی، ہماری وزارت خارجہ جو ہے اس کے اندر انوالو ہونا، ہمارا سسٹم یعنی مرکز کا انوالو ہونا، لیکن لمحے آخر میں اب یہ جو ہے، حالانکہ کافی عرصے سے بات ہو رہی ہے، بلکہ کیرلا کے لوگوں نے بھی اپنے اپنے طور پر ڈونیشن دیے کہ اس کو بلڈ منی دے دیجئے، اس کی جو ہے رہائی ہو، اور ان سے جس شخص کا قتل ہوا معاف کیجیے گا جی، اس کے رشتہ داروں سے رابطہ ہوا، ان کے ساتھ کہا کہ بھئی آپ بلڈ منی لے لیجئے گا، اس کی جان بخش دیجئے گا، تو بات چیت ہوئی۔ لیکن چونکہ سرکار کو دوہرا معیار ہے، غریبوں کے ساتھ ٹھہرنا نہیں چاہتی، ہائی پروفائل لوگوں کے ساتھ ٹھہرنا چاہتی ہے، یا ہائی پروفائل لوگوں کے ساتھ جو ہے کرنا چاہتی ہے۔ اب دیکھیے، قطر کا واقعہ بالکل حالیہ ہے، قطر کے امیر کو انہوں نے فون کیا تھا، اور خود جب گئے تھے کہا کہ بھئی ان لوگوں کے بارے میں جو ہے، تو یہ ایک بات الگ ہے، یمن کے ساتھ ہمارے کیا رشتے الگ، ٹھیک ہے، خراب رشتے ہیں، لیکن یمن کے ایران کو منع کر سکتے آپ، ایران کو جو ہے کہ بھئی آپ انفلوئنس کر دیجئے، یہ لوگ ہم خود بلڈ منی تیار ہیں دینے کے لیے۔ یہ نہیں، انہوں نے ایران سے بھی رابطہ نہیں کیا، یمن کے لوگوں سے بھی رابطہ نہیں کیا، تو یہ پورا دوہرا معیار ہے،
اور اس کو مرنے دیا جا رہا ہے، چونکہ ارے بھائی غریب کی موت کوئی معنی نہیں رکھتی. البتہ ہمارے جو لوگ بحریہ کے تھے، ہمارے آفیسرز تھے یا ہمارے جو چنٹوز تھے، ان کو تو ہم بچائیں گے برابر، چاہے کچھ بھی ہو جائے. ایک گزشتہ کچھ عرصے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک فائلز کے نام پہ جو فلمز بنائی جا رہی ہیں، اور اس میں جو ہے جس طریقے سے ایک مخصوص طبقے کو نشانہ بنایا جا رہا ہے اور ایک ملک میں انتشار کی کیفیت پھیلانے کی کوشش کی جاتی ہے، آخر کیا وجہ ہے کہ ابھی جو حال ہی میں ایک فلم اور آئی ہے، فلم ادے پور فائلز کے نام سے، اب سپریم کورٹ نے جو ہے اس کی سماعت کے لیے تیار ہوا ہے. اس فلم پر بتا دیں کہ مختلف تنظیموں کی جانب سے سوال اٹھائے جا رہے تھے اور احتجاج کیا جا رہا تھا کہ اس کو بین لگایا جائے. دیکھیے، جب سے یہ حکومت آئی سارے سسٹم میں پوری طریقے سے زہر گھول دیا گیا. فلمیں جو ہوتی تھیں، خاص کر بالی ووڈ کی جو فلمیں دنیا بھر میں مشہور ہیں، یہ ایک اچھی تفریح بلکہ سماجی ایک میسج دیا کرتی ہیں. اس میں جو ہے حق کی جیت بتائی جاتی ہے. اب دیکھیے، ہیرو اور ولن کا جو معاملہ ہوتا ہے، لیکن یہ پروپگنڈا فلمز، کیرلا اسٹوری، کشمیر فائلز، پھر رضاکار، اس طریقے سے 7-8 فلمیں پہلے ہی آ چکی ہیں اور کس طرح پیٹ بھی چکے ہیں، ٹھیک ہے، یہ ان کو کچھ مطلب نہیں. اب یہ ایک واقعہ ہوا جو نپور شرما جب وہ کری تھی تو ایک ٹیلر کیا جو ہے قتل ہوا تھا راجستھان کے ایک علاقے میں، اس کو ایک اسٹوری بنا کر اس میں اتنا مسالہ ڈالا گیا، اتنا مسالہ، تو وہ ٹیلر ہے، خالی ٹیلر پہ ہی لوگوں کو اتنا اعتراض ہے، تو فلم کیسی ہوگی تو اندازہ کر سکتے ہیں. اس پر لوگوں نے اعتراض کیا کہ بھائی یہ کیا ہو رہا ہے. فلم ایک میسج دینے کے لیے ہوتا ہے، اور یہاں فلم کے ذریعے نفرت کا سودا کیا جا رہا ہے. بالکل ایک دوسرے کو طبقے کے درمیان جو ہے تناؤ بڑھا. اب دیکھیے، حالیہ دنوں میں ایک مراٹھی فلم آئی تھی جس کے بعد اورنگزیب کے نام پر کافی کچھ جو ہے، تو یعنی حالانکہ آپ تاریخ پڑھیے، تاریخ میں کیا لکھا ہے، شیواجی کس نوعیت کے تھے، کس حرف سے تھے، افضل خان کا کیسے انہوں نے قتل کیا، افضل خان کو شیواجی کی مدد کا کون سے سپاہی نے کی تھی، یہ ساری چیزیں ہیں. ورنہ شیواجی آج نہیں ہوتے اس وقت، افضل خان کو قتل نہیں کرتے، جبکہ مسلمان ساتھی نے ان کہا کہ نہیں، تم ایک خفیہ طور پر ایسا کر لیجئے. یہ ساری چیزیں تاریخ میں لکھی ہوئی ہیں. کہا کہ نہیں یہ سب بکواس ہے، فلاں ہے، اصل یہ ہوا. تو یعنی گلوریفائی کر کے لوگوں میں جو ہے یہ جذبات کو بھڑکانا، یہ سرکار کا کام ہے. بلکہ اس کے پروموٹ کرنے والے خود پرائم منسٹر ہیں. جب ملک کا وزیر اعظم ہی اس نوعیت کا ہو تو سوال کس بات کا ہے. ٹھیک ہے، کریے آپ جتنا کریے، جتنی نفرت کر رہے ہیں. آج دیکھیے بامبے ہائی کورٹ کا ایک کامنٹ آیا ہے، کیوں یہ طلاق کی شرحیں اتنے کیوں بڑھ رہی ہیں، کیوں ازواج ایک دوسرے کو ہلاک کر رہے ہیں، کہیں شوہر بیوی کو مار رہا ہے، بیوی شوہر کو مار رہی ہے. یہ تمہاری دین ہے. پہلے بھی ہوتا تھا، ایسا نہیں ہے، لیکن اس وقت اتنا ریمپٹ ہو چکا ہے، خاص کر کاؤ بیلٹ پہ تو اتنا زیادہ ہو گیا ہے کہ لوگ اب کترا رہے ہیں کہ برہمچاری رہنا اچھا ہے، بالکل شادی سے دور رہنا اچھا ہے. یہ صورتحال آپ نے پیدا کی. آج ہم سے نفرت کر رہے ہیں، کل اپنے آپ سے بلکہ اپنے سائے سے بھی نفرت کرنا شروع کر دیے. ہو چکا ہے یہ. ناظرین، پروگرام ہمارے اخبار میں یہاں وقت تو چلا ہے ایک مختصر سے وقفے کا. جائیے گا نہیں، لوٹتے ہیں چھوٹے سے بریک کے بعد. ناظرین، پروگرام ہمارے اخبار میں وقفے کے بعد دوبارہ آپ کا خیر مقدم ہے. دہلی سے ایک خبر ہے ہمارے سب کے اخبارات میں کہ 2 اسکولوں کو بم سے اڑانے کی دھمکی دی گئی، اور یہ گزشتہ عرصے میں بارہا اس طرح کی خبریں سننے میں آ رہی ہیں. ابھی حالیہ ایک ہفتہ قبل بھی اس طریقے سے خبر آئی تھی، اور جب تحقیقات کی گئی تو کچھ نہیں ملا، لیکن ای میل اور مختلف ذرائع کو استعمال کرتے ہوئے اس طریقے کی دھمکیاں دی جاتی ہیں. اور کل بھی اس طریقے کا ایک واقعہ پیش آیا ہے جبکہ بچوں کو محفوظ مقامات پر قبل از وقت منتقل کیا گیا تھا. دیکھیے، یہ اس طریقے کی دھمکی فلاں طیارے کو اڑا دیں گے. ابھی دیکھیے گزشتہ ہفتے حیدرآباد میں یہاں کی عدالتوں کے اوپر بھی ایسا ہوا تھا. یہاں کی عدالتیں اور کچھ دفاتر وغیرہ پر بھی کافی مشکلات ہوئیں، اور پھر کہا کہ یہ کس کی جانب سے ہے، تو سائٹ پہ لکھا ہوا عبید عبداللہ کچھ نام ایسا لکھا ہوا ہے. تو یہ مسچیوس ہوتی ہے. اور لیکن دیکھیے اس کی تحقیق کیا ہوئی ابھی تک. حیدرآباد میں ہوا، چنئی میں ہوا، اب دلی میں یہ واقعہ ہو رہا. اس کی تحقیق کیوں نہیں کی جاتی ہے؟ کیوں اس کو لاجیکل اینڈ تک، یعنی آخر تک کیوں نہیں پہنچایا جاتا ہے اس کو؟ ہماری کیا سائبر سیکورٹی، ہماری کیا انٹیلیجنس یہ کیا کرتی ہے؟ تو یہ بہت سوال ہے. اتنا خرچہ ہم، اتنا جو ہے صرفہ ہم عوام کے پیسوں کا سیکورٹی کے نام پر لگاتے ہیں. وہ سیکورٹی VIP کی حفاظت کے لیے رہتی ہے، عام یعنی عام املاک کی، عوام کی جان و مال کی، اس کے لیے شاید
لوگوں کا بھائی یہ تو بڑے بکری ہے, مرنے دیجیے ان کو. تو یہ سچویشن ہے, اس کے لیے سخت کارروائی کی ضرورت ہوتی ہے. سری نگر میں یوم شہادت سے متعلق کل بھی ہم نے بات کی تھی, آج بھی خبریں آئی ہیں, بالخصوص اس خبر کو اردو اخبارات نے پہلے صفحے پر بلکہ شہ سرخی بھی بنایا ہے, جس میں یہ دیکھا جا سکتا ہے تصاویر کے ساتھ کہ عمر عبداللہ قبرستان کی دیوار اور گیٹ کو پھلانگ کر اندر داخل ہوئے, پھر وہاں جا کر انہوں نے فاتحہ خوانی کی اور شہداء کو خراج پیش کیا. دیکھیے, جس طریقے سے امرتسر میں جلیان والا باغ ہوا تھا, اس کی تو بڑی تشہیر ہوتی ہے, بہت اتنا ہو گیا. اس سے کہیں کئی گنا بڑھ کر راجہ ہری سنگھ کی ڈوگرا فورس نے بھون دیا کشمیریوں کو. آپ دیکھیے, میں کشمیر کی, میں اس سے پہلے آپ سے پڑھا کہ آتش چنار جی, اور کئی کتابیں ہیں. آپ مجھے بڑا وہ ہو گیا کہ اتنا ظلم ہوتا ہے ان کے اوپر. اور اس کے بعد ٹھیک ہے ہندوستان میں اس کا انضمام ہوا, اس کے بعد سے جتنی بھی حکومتیں آئیں مرکز کی, کہ نہیں یہ تو بالکل, چونکہ یہ معاملہ فرقہ پرستی کا نہیں تھا, آزادی کا تھا, جی, آزادی حریت کا تھا, یہ بالکل تسلیم کیا. کہ بالکل جس دن شاید 13 جولائی کا معاملہ ہے, 13 جولائی 1931 کی بات ہے, یہ آپ لوگ برابر جائیے, شہداء کو خراج پیش کیجیے, اس میں کچھ نہیں, سرکاری طور پر ہی کام ہوتا تھا. لیکن گزشتہ جب سے یو ٹی بن گیا ہے, اس کے بعد یہاں صدر لاج لگا دیا گیا تھا, اس پر بین لگا دیا گیا. بین کے باوجود لوگ آتے. اب کیا ہوا ہے, آپ کبھی سنیں کوئی چیف منسٹر نظر بند ہے؟ عمر عبداللہ کو 12 گھنٹے نظر بند رکھا گیا کہ تم قبرستان نہیں جائے. وہ حکومت کا سربراہ ہے, لیکن نہ ہاتھ میں پولیس ہے نہ ڈنڈا ہے. جی, یہ کہے گا چیف منسٹر ہے. اس نے پہلے بھی تنقید کی. دیکھیے, وہ ایک عام روایت ہے ہماری, اور وہ ہم سرکاری, تو اب سرکاری حیثیت نکال تو ٹھیک ہے, نکال دیجیے. لوگ اپنے طور پر جا کے اپنے بزرگوں کو جو شہید ہوئے, سینکڑوں کی تعداد میں شہید ہوئے, ان کو ایک خراج پیش کر رہے ہیں اور کچھ نہیں کر رہے ہیں. آپ کے خلاف, حکومت ہند کے خلاف نعرے نہیں لگا رہے ہیں, بلکہ حکومت ہند کا پرچم لے کے جا رہے ہوں. لیکن یہ اس حد تک تعصب پسند ہے, نہیں یہ نہیں جا سکتے. بلکہ عمر عبداللہ کو بھی نظر بند کر دیا گیا. اور جیسے نظر بندی ختم ہوئی, یہ تو اتوار کو کرنا چاہیے تھا نا, اتوار کو نظر بند تھے, وہ نہیں جا سکے. جیسے نظر بندی ختم ہوئی, وہ ایک طریقے کے ساتھ جو ہے ایک آٹو میں بیٹھ کر فلاں عمر فاروق عبداللہ بھی جی ہاں, ایک آٹو میں, ایک جنے اسکوٹر پہ بیٹھ کر, ایک جنے اس طریقے سے عام آدمی کے طریقے جا کر وہاں دیکھا تو گیٹ بند ہے. تو اب چونکہ نوجوان آدمی, پھر بھی نوجوان کیا, 50s ہو گئے, ان کی 50s کے اوپر ہو گئے. دیکھیے ان کا عزم, وہ دیوار پہ چڑھ گئے, دیوار چڑھ کے کود گئے اندر. حالانکہ وہ نقصان بھی ہو سکتا تھا, ان کو زخم بھی آ سکتا تھا, لیکن کہا کہ نہیں میں تو اندر جاؤں گا. تو گئے, جا کر فاتحہ خوانی کی. اور یہ بتانا ہے کہ کیسے مرکزی حکومت, وزارت داخلہ کس طریقے سے تعصب کا شکار کشمیریوں کے ساتھ. اور پھر کہتے ہیں کہ کشمیر ہمارا ہے. کشمیری ہمارے نہیں ہے نا, صرف کشمیر ہمارا ہے, یہ ان کا معاملہ ہے. تو اب کھلی طور پر اب کشمیریوں کو دل کیسے جیت سکتے آپ؟ جی, کشمیریوں کے دل اس طریقے سے جیتے جا سکتے ہیں؟ شرم ہے ان لوگوں کے اوپر. کرناٹک کی خبر آئی ہے اخبارات میں, کرناٹک کے شموگا سے کہ ایک افتتاحی تقریب میں, جس میں نتن گڈکری نے, یہاں مرکزی وزیر ہیں, انہوں نے افتتاح انجام دیا. اور وہیں دوسری طرف جو وہاں کے وزیر اعلیٰ ہیں سدھارمیہ, انہوں نے اس تقریب کا بائیکاٹ کیا. دیکھیے, ہماری جو فیڈرل سسٹم ہے, اس میں ریاست اور مرکز اور لوکل گورنمنٹ, یہ تینوں مل کر ایک ایسا ٹرینگولر ہے, یہ ایک دوسرے سے مربوط ہے, اور ایک دوسرے کی عزت سمان, یہ برابر ایک دوسرے کے ساتھ کانفیڈنس ہوتا ہے. لیکن جب سے یہ سرکار آئی ہے, ہر چیز اپنے ہاتھ میں لے لی. تو اب یہ جو پل ہے وہ مرکزی فنڈ کے ذریعے اس کا جو ہوا, تو اس کے لیے مرکزی وزیر نتن گڈکری ایک اچھے آدمی ضرور ہے وہ, لیکن کیا کریں گے, سسٹم کی وجہ سے وہ بھی اچھا آدمی ہو, جیسا واجپئی صاحب اچھے آدمی تھے, لیکن سسٹم کی وجہ سے خیر جو بھی ہو, تو وہ افتتاح کرنے آئے. لیکن چونکہ مرکزی سرکار کے ہاتھ میں یہ پروگرام تھا, تو اس میں انہوں نے پروٹوکول کی خلاف ورزی کی. پروٹوکول میں جو چنٹوز نہیں رہنا چاہیے تھا, ان چنٹوز کو نام اس میں شامل کر دیا. اس پر سدھارمیہ نے اعتراض کیا کہ بھئی کیسے آپ ہمارے پروٹوکول ڈپارٹمنٹ سے تال میل کرتے, کون کس کو رہنا ہے, عوامی نمائندہ کون ہے, ان کو رکھنا ہے. آپ جو ہے فلاں کے جو ہے جو عوامی کوئی رابطہ نہیں ہے, اس کو بھی آپ ڈائس پہ بلاتے ہیں, اس کو بھی چڑھتے ہیں. تو لہٰذا ٹھیک ہے آپ افتتاح کر لیجئے, میں اس تقریب میں نہیں رہوں گا جہاں پروٹوکول, وہ بھی جو
قواعد ہیں دستور کے تحت جو پروٹوکول دیا گیا ہے بلو بک میں، ایک بلو بک ہوتی ہے جس میں تمام جو مراسم ہوتے ہیں یعنی پروٹوکول کے جو طریقہ کار قواعد ہوتے ہیں اس کو تحریر کیا جاتا ہے، اس کی خلاف ورزی کر رہی ہے یہ سرکار ایسے ہی کر رہی ہے. اب آپ دیکھیں ہر سسٹم کو پورا سینٹرلائز کر دے جا رہی ہے. ٹیکس کا نظام سینٹرلائز کر دی، جی ایس ٹی کے نام پہ پورا ٹیکس یہ وصول کرتے ہیں. پہلے میڈیکل ایڈمیشنس ریاستی سطح پہ ہوتی تھی، اب پورا نیٹ کر کے پورا ملیامیٹ کر دی، جس کی وجہ سے لوکل ٹیلنٹس کو بڑی مشکل ہو رہی ہے، آل انڈیا کمپٹیشن نہیں کر پاتے وہ لوگ. ایسی کئی چیزیں ہیں جو سینٹرلائز کر دی جا رہی ہے. یعنی ایک معنوں میں اس سسٹم کو پوری طریقے سے یونٹری سسٹم کرنا، بلکہ اب ایک سسٹم جیسا پریسیڈنٹ فارم آف گورنمنٹ ہوتی ہے اس طریقے سے کرنے کا ان کا منصوبہ ہے، اس پر وہ عمل بھی کر رہے ہیں. بھوپال سے خبر ہے کہ گائے کو بچانے کے لیے ایک کار ڈرائیور نے جو ہے اپنی کار کو قابو میں نہیں رکھ سکے اور کار پلٹ گئی. دیکھیے 2022 میں یو پی میں اس کے الیکشن چل رہے تھے ریاستی اسمبلی کے، اس وقت سانڈ کا مسئلہ تھا. تو میں پرائم منسٹر صاحب کو سن رہا تھا، یہ تو خیر مدھیہ پردیش کا ہے، میں ادھر آؤں گا، میں ریفرنس دینا چاہتا ہوں کہ سانڈ کے مسئلے پر لوگ بہت پریشان ہیں، میں اس کا مسئلے کا حل کروں گا. لیکن ہمارے ساتھی جو دلی میں ہیں وہ اکثر کہتے ہیں کہ ارے بھائی یو پی کے اخبارات بڑے مزے کے ہو رہے ہیں آج کل. دیکھیے کبھی یہ بیوی شوہر کو مارتی، شوہر بیوی کو مارتا، یہ تو چل رہا ہے. لیکن یہ سانڈ اور گائے جو ہوتا ہے اس کی وجہ سے کھیت ملیامیٹ ہو جا رہے ہیں ہمارے، اور ٹریفک اتنا ہو رہا ہے کہ حتیٰ کہ جو ایکسپریس وے پر بھی یہ لوگ آگے بڑھ جا رہے ہیں، جس کی وجہ سے کافی جو مسائل ہے، اور روز کہیں نہ کہیں حادثہ ہوتا ہے. لیکن آج جو حادثہ کا جس نے آپ نے جو نوٹ کیا ہے وہ شیوا پور کے علاقہ ہے مدھیہ پردیش کا. سڑکوں پر گائے یعنی ادھم مچا رہے تھے، اس گائے کو جو ہے یعنی ماتا ہے بھائی کہہ کر وہ صاحب بچانے لگے، تو وہ ماتا بیچاری جو ہے ان کو ایسا چکما دی کہ ان کی گاڑی پلٹ گئی اور وہ 4 لوگ ہلاک ہو گئے. تو دیکھیے اب یہ سمجھ لینا ہے کہ انسانی زندگی افضل ہے یا پھر مویشی کی زندگی افضل ہے. اب اس کا فیصلہ اب یہ حکومت کر رہی ہے. جی ریاست تلنگانہ سے ایک بڑی خبر راشن کارڈ سے متعلق ہے کہ راشن کارڈ جو ہے وہ تقسیم کیے جانے رہے ہیں، اور جیسا کہ اتم کمار ریڈی جو منسٹر ہیں انہوں نے کہا ہے کہ حکومت نے پہلے مرحلے میں 5.61 لاکھ کارڈز تقسیم کر کے ایک تاریخ بنائی ہے اور 11 سال کا انتظار ختم ہوا ہے. دیکھیے حکومت نے، کانگریس حکومت نے یہ وعدہ کیا تھا کہ ہر مستحق خاندان کو راشن کارڈ فراہم کیا جائے گا، لیکن خیر کافی عرصہ ہو چکا، دسمبر 2023 اور اب جولائی 2025 چل رہا ہے، یعنی تقریباً 18 مہینوں سے زیادہ کا عرصہ ہوا. تو خیر اب وعدہ شروع ہوا ہے، لیکن ابھی بھی لاکھوں لوگ منتظر ہیں. ابھی کچھ 5 لاکھ لوگوں کو دینے کی بات کہی گئی، اور کل سوریا پیٹ میں ایک تقریب ہوئی جس میں باقاعدہ اس کا جو ہے آغاز ہوا ہے، لیکن یہ کام بہت سلو چل رہا ہے. اب آپ دیکھیے سول سپلائی ڈپارٹمنٹ میں عملے کی کمی ہے. اب یہی عملہ ویریفیکیشن کو جاتا ہے، یہی عملہ کارٹ کو جو ہے یعنی سربراہ کرنے کا کام کرتا ہے، یہ سب کرتا ہے. حکومت جو ہے اس کے لیے آگے نہیں کام آ رہی ہے کہ اسٹاف کو بڑھایا جائے اور جو ویریفیکیشن ہے اس میں تیزی لائی جائے. آہستہ آہستہ اب 100 ہے تو 10 لوگوں کی ویریفیکیشن ہو رہی ہے، تو اب 90 لوگ قطار میں ٹھہرے ہوئے ہیں. تو ہم یہی امید کرتے ہیں کہ سرکار جلد سے جلد تمام مستحق خاندان کو یہ کارڈ جاری کرے. کرکٹ کی بات کریں گے کہ کل ایک جیتنے والا میچ بہرحال ہندوستان ہار گیا. انگلینڈ نے لارڈس ٹیسٹ جو ہے وہ 22 رن سے جیت لیا ہے. 190 رن کے قریب کچھ ہندوستان کو بنانے تھے، لیکن وہ اس کا نشانے کو عبور نہیں کر پائی اور 22 رن قبل ہی جو ہے اس کے تمام کھلاڑی آؤٹ ہو گئے. اور اس یہ بھی بتا دیں کہ اب سیریز کا چوتھا ٹیسٹ جو ہے وہ 23 جولائی سے کھیلا جائے گا. دیکھیے انگلینڈ اور انڈیا کے درمیان انڈیا کی ٹیم انگلینڈ کے دورے پر ہے، اور دیکھیے اصل کھیل کی جو پرفارمنس ہوتی ہے وہ ٹیسٹ کرکٹ میں ہی ہوتی ہے. 2020 میں، ون ڈے میں، یا پھر اور قسم کے بھی کرکٹ آ گئے ہیں مختصر سے، اس میں پرفارمنس نہیں معلوم ہوتی. اصل جو کھیل ہوتا ہے وہ کرکٹ ٹیسٹ کا ہوتا ہے. پہلے 6 دن کا ہوتا تھا، 1 دن چھٹی بھی ہوتی تھی. ہم لوگ بڑے بیزار ہو رہے ہوتے تھے یار کیوں چھٹی ہوتی تھی. اب تو خیر وہ چھٹی بھی ختم ہو گئی. کل میں کچھ لوگوں کو دیکھ رہا تھا، عام طور پر ٹیسٹ کرکٹ بور ہوتا ہے لوگوں کے لیے لمبا، لیکن کل جو جس طریقے سے
ایک سنسنی خیز یعنی تھرل سا ون ڈے کا جیسا ہوتا ہے نا، وہ لوگوں کو میں دیکھا گیا رجحان. کئی لوگ ارے مطلب کہ ایسا کیا ٹیسٹ کیا، نہیں صاحب بہت یعنی تھرلنگ اس میں ہے یہ، کون جیتے گا کون ہارے گا، تو یہ بہت کم ہوتا دیکھنے میں آتا ہے کہ ٹیسٹ کرکٹ میں. تو خیر جو جیتا وہی سکندر. اب انگلینڈ 2 ٹیسٹوں سے آگے، جبکہ ایک ہندوستان نے جیتا ہے، اب یہ چوتھا ہونے والا ہے. تو خیر ٹھیک ہے، جو جیتا وہی سکندر ہے. لیکن ہندوستان کی پرفارمنس بھی اچھی رہی، ایسا نہیں ہے کہ ہندوستان کے کھلاڑیوں نے بھی، ہمارے بیٹسمین اور بالرز نے بھی اچھا مظاہرہ کیا. جیت تو کسی ایک کو ملنا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن اچھا کھیل دیکھنے کو ملا. ناظرین، پروگرام ہمارے اخبار افتتاحی مراحل میں ہیں. بین الاقوامی خبر میں ہم پھر وہی خبر شامل کریں گے کہ جس طریقے سے غزہ میں مزید جو ہے 47 فلسطینیوں کے جاں بحق ہونے، شہید ہونے کی خبر اخبارات میں آئی ہے، اور جنگ بندی کی بات چیت جو ہے وہ تعطل کا شکار ہے. حالانکہ ٹرمپ بھی بار بار کہہ رہے تھے کہ ایک ہفتے میں جو ہے معاہدہ ہو سکتا ہے، اور امید جتلا رہے تھے، لیکن ایسا کچھ دیکھنے میں نہیں آ رہا ہے. وہیں مغربی کنارے میں یہودی جو ہے آباد کار روزانہ جنگی جرائم کے مرتکب ہو رہے ہیں. وہیں جیسا کہ میں نے کہا کہ پھر ایک صحافی کو، فادی خلیفہ کو شہید کر دیا گیا، اور غزہ میں جاں بحق صحافیوں کی تعداد 231 تک جا پہنچی. دیکھیے یہ بڑی دکھ کی بات ہے کہ دوسری جنگ عظیم میں بھی اتنے صحافی ہلاک نہیں ہوئے جتنے کچھ کم 2 سال، ابھی شاید 650 دن ہو گئے، اس میں یہ صحافی بلکہ یونائٹڈ نیشن کے آفیشلز بھی سینکڑوں کی تعداد میں ہلاک ہوئے. تو یہ ایک تاریخ بن گئی ہے ظلم داستان کی. رہی بات مغربی کنارے کی، آپ نے غزہ کا، تو خیر غزہ میں ہر دن ایک جیسی صورتحال ہے کہ لوگ شہید ہوتے جا رہے ہیں. لیکن مغربی کنارے میں جو فلسطینی اتھارٹی کے تحت ہے، وہاں بربر چلی. اب 2 دن پہلے دیکھیے ایک امریکن سٹیزن فلسطینی نوجوان کا، 20 سالہ نوجوان کا، یعنی لنچنگ کر کے اس کو مار دیا گیا. اس پہ کوئی امریکہ کی طرف سے کوئی ری ایکشن نہیں. ارے ہمارا سٹیزن ہے کیوں مارا گیا؟ نہیں، بالکل خاموش. بلکہ مغربی کنارے میں کئی علاقوں میں باز آباد کاروں کو بسایا جا رہا ہے، اور پورٹیبل گھر بنائے جا رہے ہیں. اور ایسے میں ایک تصویر ہے، دیکھیے آج اردو بھارت نے بھی دی ہے، جو فلسطینی اتھارٹی کا جو صدر ہے محمود عباس، وہ ٹونی بلیئر سے، جو عراق کا قاتل ہے، عراق میں جس نے ہی تصدیق کی تھی کہ جو ہے یعنی تباہی بچانے والے جو ہے خفیہ جو ہے ویپن آف ماس ڈسٹرکشن کے نام سے یہ غلط ریپیٹ، پھر بعد میں اس نے اپنی غلطی بھی مانی کافی عرصے کے بعد. جب تک سینکڑوں نے لاکھوں بچے شہید ہو چکے تھے. اس ظالم کے ساتھ وہ بیٹھا ہوا ہے اور حماس کو کہہ رہا ہے کہ تم ہتھیار ڈال دو، چوڑیاں پہن لو، جیسا میں چوڑیاں پہن کے بیٹھا ہوا ہوں. مغربی کنارے میں ٹھیک ہے بھائی، جب اتنا ہے تو مغربی کنارے میں کیوں ظلم ہو رہا ہے؟ خود مغربی کنارے میں اپنے فلسطینیوں کو نہیں بچا پا رہا، اور حماس سے کہہ رہا ہے کہ تم بھی چوڑیاں پہن لیجئے، میں نے بھی چوڑیاں پہن لی ہیں. تو یہ اس طریقے کا جو ہے معاملہ چل رہا ہے. اور ایک قاتل کے ساتھ بیٹھ کر جو ہے، جو ٹونی بلیئر ہے، اس کے ساتھ یہ کرا ہوا. اور بش کی جو جوڑی تھی، انہیں جب پرائم منسٹر تھا برٹین کا، اس نے جو گل کھلایا عراق میں، جو تباہی کا سب سے بڑا ذمہ دار یہی تھا. تو ایسے ایک شخص کے ساتھ تو اب یہ کیا کر سکتے ہیں ظالموں کی. اب ان کو آپ لوگ اکثر، کل ایک صاحب فون کر رہے تھے، بھائی یہ مسلمان دیکھیے انسانیت کا بلند ترین نام مسلمان ہوتا ہے. مسلمان دھوکہ نہیں دینا ہے، مسلمان جھوٹ نہیں کہنا، مسلمان انسانیت والا ہونا ہے. یہ آپ نام مسلمان رکھنے سے، کپڑے جو ہے شناخت، جیسا وزیر اعظم کہتے ہیں شناخت دیکھ کر، اس سے کچھ مسلمانیت نہیں ہوتی. مسلمانیت عمل سے ہوتی ہے، دکھاوے سے نہیں ہوتی. آپ قبا پہن لیں گے، داڑھی لگا لیں گے، اوپر ٹوپی پہن لیں گے، نام رکھ لیں گے، تو کیا مسلمان ہوتا ہے؟ نہیں، یہ مسلمان نہیں ہو سکتا ہے. مسلمان اپنے کردار سے ہو سکتا ہے. تو یہی چیز ہے. تو آپ یہ سمجھ رہے ہیں یہ مسلم ورلڈ، ارے کہے کا مسلم ورلڈ ہے؟ نتھنگ. یہ تو شیطان ورلڈ ہے، ابلیس ورلڈ کہہ سکتے ہیں لوگوں کو، جو قتل عام کا تماشا پوری طریقے سے محسوس ہو رہے ہیں. کل میں دیکھ رہا تھا، کل اپن خبر پڑھے نا، وہ اسرائیل کے ساتھ سیریا کے جو ہے صدر کی جو آذربائیجان میں، اور مجھے یہ لگا کہ آذربائیجان کا جب میں سائٹ دیکھ رہا تھا تو سب سے زیادہ اسرائیل کے ساتھ ہتھیاروں کی جو سپلائی ہے آذربائیجان سے. تو خیر اسلامی ملک ہے، OIC کے ممبر ہیں، یہ ڈھکوں سے پھر بیان بھی دیتے ہیں مذمت کا کہ قتل عام ہو رہا، بربریت ہو رہا. تو یہ سے کچھ یہ نہیں سمجھ لی کہ ارے یہ نام مسلمان ہے تو مسلمان ہو جائے گا. نہیں، یہ تو بدترین لوگ ہیں، یہ قاتل لوگ ہیں، یزیدی لوگ ہیں یہ تو. ناظرین، پروگرام
ہمارے اخبار کا آج یہیں پہ اختتام ہونا چاہتا ہے. آج کے اخبارات کی بڑی خبروں پر ماجد صاحب نے اپنا تجزیہ پیش کیا ہے. پروگرام ہمارے اخبار میں آپ سے آئندہ بھی ملاقات ہوتی رہے گی. فی الحال اپنے میزبان محمد حسام الدین متین کو پوری ٹیم کے ساتھ دیں اجازت. دیکھتے رہیں 4 TV. خدا حافظ.